बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान दोपहर के वक्त महल की छत पर टहल रहे थे और सोचों का मरकज़ थोड़ी देर पहले हुई मुलाकात थी। उनकी आज मुलाकात एक मासूम बच्चे से हुई थी जिसकी उम्र 16 से 17 साल थी। वो उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए। उसकी बातें सुल्तान की रूह झंझोड़ गई थी। उस बच्चे की बातें सुल्तान को उनका माजी याद दिला गई थी। उनकी आंखों में नमी उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो उस बच्चे की बातों से इतना रंजीदा है या फिर हालात से इतना ज़्यादा गमगीन हो गए हैं। थोड़ी देर तक वो उस बच्चे की बातों में गुम रहे। अभी उन्हें छत पर थोड़ी देर ही हुई थी कि एक सिपाही अदब से सुल्तान को पुकारते हुए सर झुका गया था। सुल्तान ने मुड़कर देखा तो वो सिपाही सर झुकाए खड़ा था। सुल्तान ने बोलने की इजाज़त दी तो वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपसे मिलने के लिए बूढ़ी औरत आई है। उसका कहना है कि वो गज़ा के बारे में कुछ बताना चाहती है। अगर आपके पास वक्त है तो आप उससे मुलाकात कर लें। इस दौरान गज़ा में हुए कुछ वाक़यात के बारे में सुल्तान को इल्म था। यहूदियों ने जिस तरीके का दंगल गज़ा में मचाया हुआ था वो कुछ चीज़ों से वाकिफ़ थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत पहुंच नहीं पा रहा था। सिपाही की बात सुनकर उन्होंने सर को हल्की जुम्बिश दी और कदम बा कदम चलते हुए महल की छत से नीचे आ गए। दरबार में ही वो औरत सुल्तान के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। सुल्तान ने उस औरत को एक नज़र देखा और सिपाही के जरिए उस औरत को मखसूस कमरे में आने का पैगाम भेज दिया। वो सीधा अपने मखसूस कमरे में जाकर अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गए थे। थोड़ी देर बाद ही वो औरत सहमति हुई सुल्तान के मखसूस कमरे में आ गई। उसने झुककर सुल्तान को सलाम किया और अदब से हाथ बांधकर खड़ी हो गई। वो सुल्तान के हुक्म की मुंतजिर थी। सुल्तान ने उसको बोलने की इजाज़त दी तो वो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहती हूँ। सुल्तान ने इजाज़त दी तो वो औरत फर सारे हालात से उन्हें आगाह करने लगी। उस औरत का कहना था कि गज़ा के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। वहाँ के यहूदियों ने गज़ा के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो चुन चुन कर घराने तबाह कर रहे हैं। बहुत से यहूदियों ने गज़ा के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत के हलक के अंदर अंगारे डाल दिए गए हैं, जबकि एक मासूम नौजवान लड़के को सर कलम करके चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया है, जबकि एक नौजवान औरत की अस्मत दरी करके उसे बीच चौराहे पर बेलीबास करके फेंक दिया गया। गज़ा के हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर बूढ़ों को भी बख्शा नहीं जा रहा, जबकि जवानों की तो हालत ही ख़राब कर दी गई है। वो बूढ़ी औरत मज़ीद बताने लगी कि एक आदमी ने जब आवाज़ उठानी चाही और उन यहूदी मर्दों का मुकाबला किया तो वो जालिम नाहंजार लोग एक साथ उस मर्द पर हावी हो गए और उसके जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्ते और चील वगैरह को खिला दी। ये मंजर देखकर गज़ा के तमाम लोग कांप उठे और अपने घरों में छुप गए, लेकिन वो बदबख्त शख्स लोगों के घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों की अस्मत दरी कर रहे हैं और उनके मर्दों का कत्ल करते जा रहे हैं। गज़ा में खून की नदियां बह रही हैं। बहुत से मुसलमान मदद की अपील कर रहे हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन कोई भी गज़ा के लोगों की मदद नहीं कर रहा। मैं बहुत मुश्किल से गज़ा से निकल कर आपके पास आई हूँ। मेरी भी मौत वाक़या हो जाती, लेकिन बस खुदा को यही मंजूर था जब भी मैं यहाँ तक आ गई। उन जालिमों ने मेरा भी पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन लिया गया, मेरी गोद उजाड़ दी गई, मेरे शोहर को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ मेरा एक छोटा सा घराना था, लेकिन इन बदबख्तों ने मेरे पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा हम गज़ा के लोगों की मदद करें, हमें इन जानवरों से रिहाई दिलवाएं। वो यहूदी हमें नहीं बख्श रहे, हम क्या करें? हमारी हाल पर रहम खाएं। एक आप ही हैं जो हमारी हिफाजत कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। सुल्तान उस औरत की बातों को सुनकर बहुत ही गमगीन हो गए थे। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि वो इतने दिन तक गज़ा के लोगों से गाफिल रहे थे। वो बस एक अच्छे मौके की तलाश में थे, लेकिन उन्हें एक अच्छा मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इतनी खून रेजी हो गई थी। सुल्तान ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो हर मुमकिन कोशिश करके उन लोगों की हिफाजत करेंगे जब तक आप हमारे महल में रहाइश पजीर हो जाएं, ताकि आपकी जान को ख़तरा ना हो। वो औरत कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं वापस गज़ा जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मुसलमान बहन भाई, मेरे बूढ़े, मेरे जवान बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं और ऐसे मैं खुद को यहाँ पर छुपा नहीं सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ बैठ जाऊँ। वो औरत काफ़ी दीदा दलेर थी और उसमें इंसानियत भी मौजूद थी, लेकिन सुल्तान ऐसे उस औरत को भेज नहीं सकते थे। उन्होंने सर इनकार में हिलाया और हुक्मी अंदाज में बोले, आप यहाँ से नहीं जा सकती, ये हमारा हुक्म है। अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गज़ा के लोगों की हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है और हम उन लोगों की हिफाजत भी करेंगे।
اور ان یہودیوں کا سر قلم بھی کریں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پرسکون زندگی بسر کریں، باقی ہم پر چھوڑ دیں۔ جبکہ وہ عورت روتی رہ گئی، جبکہ سلطان ایک بار پھر اس چھوٹے سے بچے کی باتوں میں گم ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتیں ان کے دل کو اتنا کیوں دکھ پہنچا رہی ہیں۔ اس کی باتیں بہت زیادہ غمگین نہیں تھی، لیکن اس کا لہجہ اور اس کی آنکھوں میں موجود درد اس بات کی گواہی تھا کہ وہ بچہ بہت مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سلطان کو کچھ بھی کر کے غزہ کے لوگوں کی حفاظت کرنی تھی، اور اس کے بعد اس معصوم لڑکے کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود براہ راست غزہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں گے، لیکن وہاں جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس وقت غزہ میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، ایسے میں سلطان وہاں بہت مشکل سے جاتے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے سارا منصوبہ اپنے وزیر کے ساتھ مل کر بنا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر کو سلطان نے اپنے مخصوص کمرے میں طلب کیا تو وہ ان کے حکم پر کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ سلطان نے وزیر کو اپنا بنایا ہوا منصوبہ بتایا تو وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن ساتھ میں تنبیہ کرنا نہ بھولا کہ سلطان آپ کو اپنی حفاظت ہر حال میں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ خود کو دشمن کے نرغے میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا۔ سلطان وزیر کی باتوں کو بہت گہرائی سے سمجھ رہے تھے۔ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کافی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ کوئی بزدل بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ سلطان تھے، ایک بہادر بادشاہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی پوری سلطنتوں کو اجاڑ دیتے تھے۔ بہت سے دشمن ممالک کے بادشاہ اور ان کے دشمن ان کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں وہ پہلے بادشاہ تھے جو بہت ہی بہادر قسم کے تھے۔ انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے۔ ان کی کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں ان کو شکست ملی ہو۔ وہ اپنے منصوبے کے تحت رات کے پہر ہی لباس تبدیل کر کے یہودیوں کا لباس زیبتن کر کے محل کے پچھلے حصے سے نکل گئے تھے۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان کہاں جا رہے ہیں۔ اس بارے میں صرف وزیر کو ہی معلوم تھا کہ سلطان غزہ جا رہے ہیں۔ اس بار انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی ملاقات نہیں کی تھی، بس وہ خاموشی سے غزہ کی طرف نکلنا چاہتے تھے۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، چاندنی رات میں ان کا گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی عام انسان کبھی بھی غزہ کی طرف نکلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ بہت سے مظلوم لوگ سلطان کے شہر آ رہے تھے، لیکن سلطان خود وہاں جا کر ان لوگوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ غزہ میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ داخلی دروازے پر ہی کچھ یہودی سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کو آتا دیکھ ان لوگوں نے فوراً ہی ان پر تلوار تان دی تھی، لیکن جب سلطان نے اپنے چہرے پر سے رومال ہٹایا تو ان لوگوں نے سلطان کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ سلطان نے ایک یہودی کا ہی روپ دھارا ہوا تھا۔ سلطان اپنا گھوڑا غزہ میں داخل کر چکے تھے۔ اس وقت چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا تھا۔ سلطان اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر میں رہائش پذیر ہونا چاہتے تھے، لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے انہوں نے یہودیوں کے قلعے میں ہی اپنی رات گزاری۔ وہ عبادت سے آج محروم ہو گئے تھے، کیونکہ اگر وہ عبادت کرتے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جاتے، اور اسی وقت ایک دنگل مچ جانا تھا، اور وہ اس وقت ساری چیزوں کو متحمل سے لے کر چلنا چاہتے تھے۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، ان کے نام کی تسبیح پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنے رب سے دعا گوتے کہ غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ان مظلوموں کی عذاب سے نجات دے اور یہودیوں کو شکست دے دے میرے مولا۔ ان لوگوں کی حفاظت کر، تو رب کریم ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس وقت یہ سب تیری ایک نظر کے پیاسے ہیں میرے رب العالمین، بس اپنی ایک نظر ثانی کر دے، تیرے بندے بہت مشکل میں ہیں۔ ایک دو بار یہودی سلطان کے پاس آئے اور کھانے وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھا، لیکن سلطان نے سر نفی میں ہلا دیا، کیونکہ وہ ان یہودیوں کے قلعے سے ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق میں انڈیلنا نہیں چاہتے تھے۔ محل سے نکلتے وقت انہوں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ پانی اور کھانے کے لیے کچھ اشیاء رکھ لی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے گھوڑے کے پاس آئے، اور دھیرے دھیرے اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے پانی اور کھانا لیا اور خاموشی سے گھوڑے کے پاس ہی تناول کرنے لگے، کیونکہ ان کے کھانے میں کھجور شامل تھی۔ اگر وہ یہودی سلطان کو کھجور کھاتے دیکھ لیتے تو وہ فوراً ہی پہچان سکتے تھے، اس لیے سلطان نے اندر نہ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی صبح ہو گئی تھی، کیونکہ سلطان کو غزہ پہنچتے پہنچتے ہی فجر ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کو کانوں میں اذان کی آواز آئی تو انہوں نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ ابھی تک اس شہر میں بھی اللہ کے گھر کے دروازے کھولے جا رہے تھے۔ ان کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ دن کو اپنے مسائل حل کرتے تو ساتھ میں نماز بھی پابندی سے پڑھتے، اور رات بھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی
مشغول رہتے تھے۔ وہ بس زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کی نیند لیتے تھے۔ وہ عیاش بادشاہوں جیسے نہیں تھے کہ سارا دن سو کر گزارنا اور رات بھر کنیزوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا، بلکہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے جو رات کو اللہ کی عبادت اور دن میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ارد گرد ڈالی تو تمام یہودی بھائی آپس میں مگن تھے۔ انہوں نے گھوڑے کی آڑ میں ہی تھوڑی سی جگہ بنا کر نماز فجر ادا کی اور فوراً ہی قلعے کے اندر چلے گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی خدا حافظ بول کر نکل چکے تھے۔ وہ غزہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے اور وہاں کے حالات جاننے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ وہاں کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ گھروں کو توڑا جا رہا تھا، لوگ جھونپڑیوں میں پردے باندھ کر رہ رہے تھے۔ سلطان کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کتنا ظلم یہودی ان پر ڈھا رہے ہیں۔ وہ دل میں تہیا کر چکے تھے کہ وہ ایک ایک یہودی کا قتل کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اپنے وزیر کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ کب ان لوگوں نے غزہ پر حملہ کر کے ان یہودیوں کا سر قلم کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ہر چیز کو جانچنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک دم سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ بہت سے مظلوم لوگ ان یہودیوں کی قید میں تھے۔ اگر سلطان ایک دم سے حملہ آور ہو جاتے تو یہ ظالم ان یہودیوں کو جن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا ان کو ختم کر سکتے تھے۔ سلطان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ پہلے وہ غزہ کے مسلمان بھائی جو قید میں تھے ان کو رہا کروانا چاہتے تھے، اس کے بعد غزہ میں موجود ان یہودیوں کا سر قلم کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی تھوڑی آگے ہی گئے تھے کہ ان کی نظر بے ساختہ ایک کونے پر پڑی جہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ ہو رہی تھی۔ کچھ روز پہلے اللہ تعالیٰ نے غزہ کے مسلمانوں پر تھوڑا رحم کر کے اپنی رحمت کی بارش برسائی تھی۔ جب یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے تو وہ سارے کے سارے ہی سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرنے لگے تھے، اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش برسا کر ایسا طوفان لائے تھے کہ وہ تمام یہودی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ اس طرح اس وقت مسلمان بھائیوں کی حفاظت ہو گئی تھی۔ سلطان اس کیچڑ کو دیکھ کر افسوس کر رہے تھے کہ اس کیچڑ میں بھی لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے اور گھروں کو اندر سے بند کیا ہوا تھا۔ سلطان ہر گھر کے حالات سے واقف تھے کہ گھروں کے اندر اب اناج ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ بدبخت لوگ ایسے پہرے بٹھائے بیٹھے تھے کہ ڈر کے مارے وہ لوگ باہر ہی نہیں آ رہے تھے۔ سلطان آگے بڑھتے گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر صاف طریقے سے آتا جا رہا تھا۔ ان یہودیوں نے جن مسلمان بھائیوں کو قید کیا ہوا تھا ان سے مزدوری کروا رہے تھے۔ وہ لوگ ایک گڑھا کھود رہے تھے۔ سلطان ان سب کو ترہم بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سر پر سورج ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ ان مزدوروں کا گرمی سے برا حال تھا۔ وہ لوگ پسینے سے شرابور ہو کر گڑھا کھودتے جا رہے تھے۔ سلطان تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے کے ساتھ وہیں پر کھڑے ہو کر ان مزدوروں کو دیکھتے رہے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ ختم کر دیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ اپنا گھوڑا موڑ کر کسی اور جگہ نکلتے اس سے پہلے انہیں ایک بچی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ سلطان بے ساختہ اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس بچی کا بچنا اب ناممکن ہے، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اب اس بچی کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اس بچی کے ہاتھ میں ایک پانی کا برتن موجود تھا۔ سلطان اپنی جگہ پر ساکت و جامد کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بچی کیچڑ میں سے پانی بڑھ کر ان مزدوروں کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے آگے کا منظر ان کی آنکھیں کیا دیکھنے والی ہیں۔ وہ مزدوروں سے زیادہ دور نہیں تھے، اسی لیے ان لوگوں کی آواز بآسانی سن سکتے تھے۔ وہ بچی ان مزدوروں کے قریب گئی اور توتلی زبان میں کہنے لگی، چاچا یہ پانی پی لو، پیاس لگی ہوگی، کب سے گڑھا کھود رہے ہو؟ میری اماں مجھے باہر تو آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن میں چھپ کر باہر آئی ہوں تاکہ تمہیں پانی دے سکوں۔ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ جبکہ وہ مزدور سہمی ہوئی نگاہوں سے اس معصوم سی پھولے گال والی بچی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پانی کا برتن اس بچی کے ہاتھ سے تھامتا اس سے پہلے ہی دور کھڑے اس یہودی نے اس بچی کو اس آدمی کے قریب دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھ کر اس بچی کے قریب آ گیا تھا۔ سلطان نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس بچی کے قریب آتے ہی دارے اور کہنے لگے، کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ وہ بچی اپنی زبان میں اس یہودی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں چاچا کو پانی دینے کے لیے آئی ہوں۔ کب سے وہ گڑھا کھود رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے انہیں پیاس لگ رہی ہوگی، آپ بھی پانی پی لو۔ کب سے دھوپ میں آپ بھی کھڑے ہوئے۔ وہ بچی دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ کوئی بھی شخص اس عمر میں اس پر اپنی نیت خراب کر سکتا تھا۔ اس یہودی آدمی نے اس بچی کو غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں پل میں بدل گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جہاں غصہ موجود تھا اب صاف ہوس نظر آ رہی تھی۔ سلطان سارا ماجرا بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ بچی معصومیت سے ہی اس یہودی کے آگے بھی پانی کا برتن پیش کرنے لگی تو اس ناہنجار شخص نے اس پانی کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگامیں کس لی تھیں
وہ ہر چیز کے لیے تیار تھے، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اب یا پار ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ ناہنجار شخص اپنے غلیظ ہاتھوں سے اس بچی کے معصوم بازوؤں کو مروڑ رہا تھا اور اس کو اپنی ہوس والی آغوش میں لپیٹنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھتے دیکھتے اس غزہ کی معصوم بچی کو بے حجاب کر دیا تھا۔ اس نے اتنی معصومیت سے اپنے گرد ایک سفید دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا، لیکن اس بدبخت شخص نے اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے حجاب پر حملہ کیا تھا۔ اندر موجود وہ مزدور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ لوگ اس یہودی شخص کو واسطے دینے لگے کہ بھائی بس کر دو، اس معصوم کا کیا قصور، یہ بچی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ درندہ صفت اپنی آنکھیں پھیر چکا تھا۔ اس نے جیسے اس بچی کو بے حجاب کیا تھا تو وہ رونے لگی تھی، منت کرنے لگی تھی کہ نہیں میرا حجاب مت اتارو، میری امی کہتی ہیں یہ عورت کی عزت ہوتی ہے، یہ ہمارا وقار ہوتی ہے، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ لیکن وہ ظالم درندہ کسی بات کو بھی سننے کا روادار نہیں تھا۔ سلطان کی یہاں پر بس ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی گھوڑے کی لگاموں کو کھینچا اور گھوڑا سرپٹ اس یہودی کی طرف دوڑا تھا۔ سلطان اپنی تلوار کو اپنی میان سے نکال چکے تھے اور بے ساختہ انہوں نے اس آدمی کی گردن پر چلا دی تھی۔ سب لوگ دیکھتے رہ گئے تھے اور سلطان اس یہودی کا سر قلم کر کے اپنے گھوڑے کو وہاں سے نکال گئے تھے، جبکہ اس بچی کو بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے قابو کر کے انہوں نے گھوڑے کو آگے بٹھا لیا تھا۔ دور جاتے انہوں نے فوراً ان مزدور بھائیوں کو اشارہ کیا تھا کہ بھاگ جاؤ۔ ان لوگوں کو سلطان کے اشارہ ملنے کی دیر تھی کہ وہ لوگ بھی اس جگہ سے دور تھے، جبکہ سلطان اس بچی کو اپنے آگے بٹھائے تیز رفتاری سے اپنا گھوڑا لے کے تھے۔ سلطان کے پیچھے دو یہودی بھاگے تھے، لیکن سلطان ہوا کی رفتار سے ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گئے تھے۔ وہ بچی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سلطان نے اس کو اپنے رومال دے دیا تھا، جس سے اس نے فوراً ہی اپنے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ سلطان اس بچی کے ہمراہ بہت دور آگے تھے۔ غزہ کے حالات بہت برے تھے۔ سلطان ایک پتھر پر بیٹھے ساری چیزوں کو سوچنے لگے تھے۔ اس بچی کی سسکیاں ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے مڑ کر اس بچی کو دیکھا تو وہ ابھی بھی گھٹنوں میں سر دیے روتی جا رہی تھی۔ سلطان نے شفقت بھرا ہاتھ اس معصوم بچی کے سر پر پھیرا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال گو ہے کہ تمہارا گھر کہاں ہے، تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے آنسو بڑی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک بار پھر اس سے شفقت سے پوچھا کہ گڑیا تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں پر ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر پر باحفاظت پہنچا کر اپنا اگلا قدم اٹھا سکوں۔ وہ بچی روتے ہوئے کہنے لگی میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ بتاؤں، آپ مجھے میرے گھر چھوڑیں گے تو وہاں بھی یہودی ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارا قتل کر دیں گے، اور اب تو وہ ہماری طاق میں لگ چکے ہوں گے، وہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ آپ نے کیوں ان کا سر قلم کیا؟ سلطان نے اس معصوم بچی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اگر میں ان کا قتل نہ کرتا تو وہ تمہاری عزت کو تار تار کر دیتے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ لڑکی سلطان کو دیکھ کر کہنے لگی آپ کو دیکھ کر مجھے ہمارے بہادر بادشاہ سلطان کی یاد آتی ہے، وہ بھی بہت بہادر انسان ہے، بالکل آپ کی طرح، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ ان یہودی ظالم لوگوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ جس طریقے سے آپ نے اس ظالم کا قتل کیا ایسے ہی وہ سب درندوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ بچی دکھنے میں بہت معصوم تھی، لیکن اس کی سوچ اور عقل بہت بڑی تھی۔ شاید حالات نے اس کو بہت ہی زیادہ سمجھدار بنا دیا تھا۔ سلطان نے اس بچی کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ غزہ سے نکلنے کا تھا۔ وہاں پر جو قلعہ تھا وہاں پر ان کو روکا جاتا، اور یہ بچی جب ان کے ساتھ دیکھی جاتی تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن سلطان نہ کبھی کسی چیز سے ڈرے تھے اور نہ ہی وہ ڈرنے والے تھے۔ وہ جیسے ہی غزہ کے خارجی دروازے پر پہنچے تو ان کو سپاہیوں نے روک لیا جو خارجی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان کو دیکھ کر ان کو جانے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن اس بچی کی وجہ سے انہیں روک لیا گیا تھا۔ سبھی سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہودیوں میں سے ایک کا سر قلم کیا ہے اور اس بچی کو نکال کر لے گیا ہے، کیونکہ اس قتل کے بعد تمام یہودیوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ غزہ میں کوئی ایسا شخص داخل ہوا ہے جو قتل کرتا ہے، اس لیے ان کو تلوار کی نوک پر رکھ لیا گیا تھا۔ لیکن وہ سلطان تھے، ویسی چھوٹی موٹی تلواروں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ جیسے ان پر دو سپاہیوں نے تلوار رکھی تھی، سلطان نے ان دونوں کی قبریں وہیں کھود دی تھی، یعنی ان دونوں کا سر قلم کر دیا تھا۔ جیسے سر در سے جدا ہوئے تھے وہاں پر فوراً ہی دنگل مچ گیا۔ بہت سے یہودی سلطان پر حملہ ور ہونے لگے تھے، لیکن سلطان اس وقت جنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک معصوم سی بچی موجود تھی۔ وہ اپنی حفاظت تو کر لیتے، لیکن اگر وہ اس بچی کی حفاظت کرتے ہوئے چونک جاتے تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ اس لیے سلطان نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کر کے ہوا کی تیزی سے گھوڑے کو غزہ کے خارجی دروازے سے نکال کر اپنے شہر کی طرف موڑ لیا۔ بہت دور تک وہ یہودی سلطان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے، اپنے تیر سے سلطان کو زخمی بھی کیا تھا، لیکن سلطان خود کو بچاتے بچاتے اپنے محل پہنچ گئے تھے۔
वहाँ पर पहुँचते ही सुल्तान को वजीर ने आगाह कर दिया था कि उसने उस बच्चे का मसला भी हल कर दिया है, जबकि सुल्तान ने उस बच्ची को फौरन ही महल के अंदर अपनी ज़ौजा के हवाले कर दिया था ताकि वो उस बच्ची की देखभाल करके उसकी तरबियत अच्छे से करे। वो जल्दी सारा मामला तमाम करने के बाद उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले करने वाले थे। उस रोज़ वो मासूम 15-16 साल का बच्चा जो उनके पास आया था, उसका मसला बहुत बड़ा था। उसने आते ही सुल्तान के सामने ये अर्जी पेश की थी कि उसका चचा बहुत ही जालिम शख्स है, वो उसके साथ गलत कारी करता है और उसके साथ जिनसी ताल्लुकात बनाता है। लेकिन वो मासूम बच्चा अपने चचा को इस काम के लिए रोकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका चचा उसके साथ ये अमल करना चाहता है। सुल्तान ने जब उसके चचा की छानबीन करवाई तो वो यहूदियों का एक जासूस था। वो सुल्तान की सल्तनत में आकर यहाँ की जासूसी यहूदियों को कर रहा था और अपनी मासूम 15-16 साल के भतीजे को जिनसी तकलीफ दे रहा था। सुल्तान के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उस लड़के की आंखों में जो दर्द था सुल्तान देख सकते थे, इसलिए मुसलसल उस बच्चे की बातें सुल्तान के दिमाग पर गर्दिश करती जा रही थी। उस दिन भी वो जो महल की छत पर टहल रहे थे, वो इन्हीं बातों की वजह से परेशान होकर दोपहर के वक्त ही छत पर चले गए थे। उस बच्चे के आखिरी अल्फाज सुल्तान के दिमाग पर किसी हथौड़े की मानिंद बरस रहे थे। उस बच्चे ने सुल्तान को देखते हुए कहा था, क्या हम इंसान नहीं हैं? बच्चों के सीने में क्या दिल नहीं होता? वो क्यों इतनी अज़ियतों को बर्दाश्त करें? अगर वो अपने बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो क्या उनके बड़े उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे? सुल्तान बहुत पीछे चले गए थे। बचपन में उनके चचा भी उनके साथ बहुत ही गलत रवैया अख्तियार करते थे। उनके साथ हमेशा बदतमीजी से पेश आते, जरा सी गलती पर उनको सुनाकर रख देते। बाजुकात तो सुल्तान पर वो हाथ भी उठाते थे। ये सब चीजें सुल्तान को हमेशा नागवार गुजरती थी। बड़े होने की वजह से वो कभी भी अपने चचा से बदतमीजी नहीं करते थे, लेकिन वो बड़े होने का नाजायज फायदा उठाकर सुल्तान को बहुत ही खरी खोटी सुनाया करते थे। इसी वजह से सुल्तान एक वक्त में काफी अजियत का शिकार हुए थे। इसलिए उस बच्चे की तकलीफ सुल्तान को अपनी तकलीफ महसूस हो रही थी। फिर सुल्तान ने कैसे उस बच्चे के चचा को इबरत का निशान बनाया, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लाजमी से लिखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।